नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो आप सबको खुशहाल रखे, सलामत रखे। जिन्हें आप जानते हैं वो भी सलामत रहें, जिन्हें आप नहीं जानते हैं वो भी सलामत रहे। क्योंकि हमने एक दो दिन पहले कोशिश की थी कि हम एक ऐसे मौजू पे बात करें जिससे हमारा सारा समाज इफेक्टेड है, मुतासिर है। क्योंकि इंटरनेट की सुस्ती की वजह से हम वो प्रोग्राम कर नहीं पाए। हमने सोचा कि क्यों ना आज फिर हम कोशिश करें उस मौजू पे बात करके आप तक अपने तासुरात, और एक मेहमान को भी हमने दावत दी है आज, उनके तासुरात भी आप तक पहुंचाए। हमारा आज का मौजू है समाज में बेरहरवी और उसका जिम्मेदार कौन है। समाज एक ऐसी चीज है जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर मिजाज के लोग रहते हैं, हर सत्ता के लोग रहते हैं, हर मजहब, हर जात के लोग रहते हैं। इनफरादी तौर उनकी अपनी जिंदगी होती है, लेकिन इज्तिमाई तौर जब देखें हर दूसरे का असर हर दूसरे पे होता है। हमारा हमसाया नेक हो, हमारा आस पास अच्छा हो, खूबसूरत हो, खुशनुमा हो, खुशमिजाज हो, तो जिंदगी गुजारना ऐसे माहौल में बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारे आस पास में, हमारे पड़ोस में किसी किस्म की कोई कमी है, चाहे वो किसी भी फर्द के अंदर है, चाहे किसी भी फैमिली के अंदर है, तो हमसाये की, मोहल्ला, गांव, शहर उस खामी से बच के नहीं रह सकता है। अगर हम बात करें बेरहरवी की तो एक लंबा मौजू है। जैसा आप सब जानते हैं कि मौजूदा दौर में दो चीजें ऐसी है जिन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को काफी मुतासिर करके रख दिया है। पहला मसला जो है वो रोजगार का है, क्योंकि मर्द को अल्लाह तबारक ताला ने बादशाह बनाया है और उस पर काफी जिम्मेदारियां है। जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो उसकी फैमिली होती है, उन सब की जिम्मेदारी उस पे है, कमाना उसको है। ये एक जिम्मेदारी होती है। और जब हमारा नौजवान फल फूल के बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले उसको ये चीज खाने लगती है कि आगे जो मेरा रोजगार है उसका क्या होगा। हालांकि कुरान पाक में जगह जगह वजाहत है। अल्लाह तबारक ताला ने वादा किया है अपने बंदों से कि आप सही रास्ते पे चलो, राह मुस्तकीम पे चलो, आपकी तकदीर, आपका रिज़्क वो सब मेरे जिम्मे है। लेकिन इंसानी फितरत है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। जो हमारा आज का नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, इस बेरोजगारी की वजह से ये काफी मुतासिर है। क्योंकि कम उम्र होने की वजह से ये हमारा नौजवान उतावला होता है। ये जिस चीज के बारे में सोचता है तो समझता है कि जो ही मैंने इस पर सोचना शुरू किया ये मेरे बस में होना चाहिए। लेकिन सृष्टि का अपना एक नियम है, एक उसूल है कि अपना काम अपने वक्त पे करता है। और जो दूसरी वजह है बेरहरवी की, वो है कि आजकल निकाह में काफी ताखीर हो जाती है। उस ताखीर के पीछे भी अगर वजह है तो उसमें भी सबसे बड़ी वजह है हमारे नौजवान का रोजगार।
عمر کا اپنا ایک تقاضا ہے، سائنٹیفکلی بھی دیکھیں یا ریلیجسلی بھی دیکھ لیں تو ایک عمر کی حد مقرر ہے کہ کب ایک نوجوان کی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی شادی ہو جائے، وہ اس رشتے میں بندھ جائے۔ یہ صرف اس لیے مقرر تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو انہیں نوجوانوں کی ایک ٹولی نظر آئی، تو انہوں نے فرمایا، اے نوجوانوں، جس میں طاقت ہے وہ نکاح کرو، کیونکہ نکاح آپ کی نظروں اور آپ کی عصمت کو بچائے رکھے گا، جو باعث جنت ہے۔ بلوغیت ایک ایسی چیز ہے، یہ حیوانیت ایک ایسی چیز ہے جو بنی نوا انسان کو ہی نہیں، آپ چرند و پرند کو دیکھیں، اگر ہم کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں تو یہ ہر جاتی میں ہے، یہ ہر جیوت میں ہے۔ جب نکاح کی بات ہم کریں تو اس نکاح کی تاخیر کی وجہ سے بھی جو ہمارے سماج کی بے راہروی ہے وہ کافی پروان چڑھ گئی ہے۔ اگر معقول اپنا عمر ہوتی ہے، اگر اس معقول عمر میں نوجوان جوڑوں کی شادی ہو جائے گی، اس کے بعد یہ ہر مذہب میں ہے، ہر پرانت میں، ہر جگہ میں ہے کہ جب دو بچوں کا رشتہ بندھ جاتا ہے تو رشتہ داروں میں، یاروں دوستوں میں، حق ہمسایوں میں باضابطہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ اس سے تشہیر ہو جاتی ہے کہ فلاں لڑکی کا رشتہ فلاں لڑکے کے ساتھ ہو گیا۔ یہ اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد پھر جو باقی کا جو سرکل ہوتا ہے وہ سرکل یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دونوں اب بندھ گئے ہیں رشتے میں، ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی ہے۔ اگر معقول معیار کی ایج میں جو بلو 25 تھی، اگر اس میں نکاح کا بندوبست ہو جاتا، شادی کے بندھن کا بندوبست ہو جاتا، ایک تو جو بچے ہیں وہ ان کی عصمت، ان کی نظریں محفوظ رہ جاتی، اور ساتھ میں جب ان پہ ایک ذمہ داری پڑ جاتی، ایک شرعی ذمہ داری، ایک مذہبی ذمہ داری ان پہ عائد ہو جاتی، تو ان کا جو ذہن ہے، جو سوچ ہے، جو انرجی ہے، وہ ساری کی ساری انہی کی طرف چلی جاتی اور وہ برائیوں کی طرف نہیں جاتے۔ چونکہ ہم اگر آج دیکھیں گے، ایک باپ کے پاس دو بیٹیاں ہوتی ہے، ایک یا دو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹے جوان ہو گئے ہوتے ہیں، بیٹیاں ان سے چھوٹی ہوتی ہے۔ جب ان سے کوئی بات کر کے پوچھتا ہے کہ بھیا آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کی، تو جواب یہی ملتا ہے کہ بھیا پہلے بیٹیوں کی شادی کروں، اس کے بعد پھر بیٹوں کی شادی کروں۔ جب ہر کوئی فرد یہی سوچے گا کہ میں پہلے بیٹیوں کی شادی کروں اور بیٹوں کی شادی بعد میں کروں، تو بیٹوں کے لڑکے کے لیے لڑکے انہیں کہاں سے ملیں گے؟ یہ ایک سوچنے کا ایک وشے ہے۔ یہ جب ہر باپ یہی کہے گا کہ میں پہلے اپنی بیٹیوں کی شادی کروں اور اس کے بعد بیٹوں کی شادی کروں، تو قدرتی بات ہے کہ کسی لڑکی کی شادی ہوگی ہی نہیں، اور جب شادی نہیں ہوئی، جو عمر ہے وہ پروان چڑھ جاتی ہے۔ مذہب نے ہر جگہ، جو ہمارا، اگر ہم اسلام کی بات کریں گے، ہر ایک مذہب ہے جو اچھائی سکھاتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے، پاکی سکھاتا ہے، سنہرے اصول سکھاتا ہے۔ اگر ہم بات اسلام کی کریں تو اسلام میں ہر ایک چیز کو بالکل واضح طور پہ سمجھایا گیا ہے، اور سائنٹیفکلی بھی جب دیکھیں گے تو ایج کی جو لمٹ ہے 25 تک بہت اچھی رہتی تھی شادی کے لیے، لیکن اس میں تاخیر ہے۔ ہمارے سماج میں جو
ایک اور برائی جسے جنم لیا ہے کافی سالوں سے، ہم کہیں گے قریب 2-3 دہائیوں سے، وہ ہے داج دہیج. اور اس کے بعد شادی پہ جو اسراف ہم کرتے ہیں، وہ اسراف جو ہے، اس اسراف کی وجہ سے جس کے پاس انگنت پیسہ ہے وہ بنا سوچے سمجھے خوب دولت خرچ کر کے نام کمانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آج تک تقریباً کسی نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میرے آس پاس میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں، 10 گھر رہتے ہیں، 10 گھروں کی بیٹیاں ہیں، ان 10 میں سے ایک میں بھی ہوں. میرے پاس ہے کروڑوں لاکھوں کروڑوں روپیہ، میں خرچ کر سکتا ہوں، لیکن میرے پڑوسیوں کے پاس ہزاروں بھی نہیں ہیں. تو جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا کتنا برا اثر پڑے گا میرے پڑوسیوں پر. یہ ایک برائی ہے ہمارے سماج کی. ہم سب اس کو سمجھتے ہیں، ہم سب اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں اپنی باری آتی ہے تو تب ہم اس کو بھول جاتے ہیں. صاحب ہمیں یہ خیال نہیں رہتا ہے. اسی طرح اب کیا ہے کہ جب بے روزگاری بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے، لڑکے کافی ہجوموں میں نکلتے ہیں، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، باقی ٹیکنیکل کالجوں سے اچھی اچھی تعلیمیں، اچھی اچھی ڈگریاں حاصل کر کے آتی ہیں. اس کے بعد ان کو جب روزگار مہیا نہیں ہوتا تو قدرتی بات ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں اگر وہ سرکاری ملازم ہیں اور اگر ان کی شادی 30 سال میں ہوئی ہے تو جو ریٹائرمنٹ کی ٹائم ایج ان کی آتی ہے 60 سال کی، تو ان کا بیٹا 30 سال کا جوان ہو گیا ہوتا ہے. پالتے پالتے وہ اپنی ساری کمائی اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب شادی وغیرہ جو ہے، پھر ان بچوں کو بسانا، ان کو ایڈجسٹ کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا بوجھ ہے جو اس کے اوپر پڑ جاتا ہے. کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں. کئی ایسے والدین ہیں جو سرکاری ملازم نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس باغ باغیچے نہیں ہوتے. تو ایسے جو ہمارے بچے ہیں، جو والدین ہیں، وہ پہلے ہی قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہر کوئی والدین چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی طرح سے زندگی بسر کریں. اس میں ان کی زندگی جو ہے وہ خاک ہو کے رہ جاتی ہے، مٹی ہو کے رہ جاتی ہے. اور پھر جب یہ لیبلٹیز، ان کے ریسپانسبلٹیز ان کے اوپر پڑ جاتی ہے تو وہ ہک کے بکے رہ جاتے ہیں، دم بخود ہو جاتے ہیں. دین اسلام نے واضح کیا تھا کہ جب آپ شادی کرو گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ یہ رزق کی فکر نہ کریں. اس کے بعد جو ہم نے مہر کو ابھی ایک مصیبت بنا لیا ہے کہ نہیں جی میری بیٹی نے ایم ایڈ کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، بی ٹیک کیا ہے، ایم ٹیک کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، تو میں نے جی مجھے اتنا سارا مہر چاہیے تب جا کر کے شادی کریں گے. تو یہ بھی ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے، اتنی ساری اماؤنٹ دینا، یہ بھی ایک وجہ ہے. اسی طرح سے جب ہم شادی پہ ولیمہ کرتے ہیں تو حکم تھا کھجور کا جو کھجور ہے یا ستو ہے وہ استعمال کر کے آپ ولیمہ کا فریضہ ادا کرو. لیکن آج ہم ٹینٹ لگاتے ہیں جس میں 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ہم دیتے ہیں تاکہ دنیا یہ کہے کہ فلان نے جی شادی کیا اور اس نے اتنا بڑا شاندار ٹینٹ لگایا. قابل اس کے کہ میں کچھ اور بات کروں. آج ہمارا مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، یہ ہیں سید محمد رفیق. یہ مذہبی اسکالر بھی ہے اور مروجہ تعلیم میں بھی یہ کافی منجے ہوئے شخصیت ہے. رفیق صاحب السلام علیکم، آپ تک میری آواز پہنچ پاتی ہے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم ناربلی صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. رفیق صاحب، آپ کا اردو ورلڈ سری نگر میں خیر مقدم ہے. آج ہمارا موضوع ہے سماج میں بے راہ روی اور ذمہ داری کس پہ ہے، ذمہ دار کون ہے. آپ ذرا مذہبی طور پہ، شرعی طور پہ اس پر روشنی ڈالیں
کہ ایک بچے کی شادی کس عمر میں ہونی چاہیے، ایک بچے کی ذمہ داری والدین پر کیا ہے، ایک بچے کی ذمہ داری سماج پہ کیا ہے، آپ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں، ہمارے ناظرین مستفید ہو جائیں۔ رفیق صاحب۔ جی سب سے پہلے میں اردو ورلڈ سری نگر کا بہت بہت اور بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ آپ ایک منجی ہوئی شخصیت خود ہیں، آپ خود میں ایک ادارہ ہیں۔ اللہ آپ کی کاوشوں اور آپ کی جو کاوشیں ہو رہی ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، اللہ اس میں اضافہ کرے اور آپ کو بصحت و سلامت رکھے۔ دیکھیے جی، جہاں تک ماننا ہے میرا، جب ہی ہم نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب سے پہلا جو مقصد وجود جو ہے انسان کی زندگی کا، جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جانوروں کی طرح رہے، جانور دو سال رہا، 20 سال رہا، 15 سال رہا، آیا اور چلا گیا، یہ انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر اس دنیا پہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو یہ وسیع و عریض کائنات ہے، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو قدرت ہے، ایک تو انسان اس کا استعمال کرے، اس کو اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں استعمال کرے، اور اصل مقصد جو ہے وہ ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ انسان جو ہے وہ تدبر کرے، وہ تفکر کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے۔ He is being differentiated from other creatures، اس کو باقی مخلوقات سے ڈفرنٹ کیا گیا ہے۔ انسان بنانے کے وقت اللہ تعالیٰ کو ایک فخر محسوس ہوا کہ میں نے انسان بنا لیا، لیکن جب ہم عصر حاضر، دور حاضر کی بات کرتے ہیں، آج اس انسان نے کچھ اور ہی اپنا مقصد وجود سمجھا ہے۔ دیکھیں ناربلی صاحب، آپ خود واقف ہیں کہ انسان ہر ایک کام کا ایک مقصد ہے، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح سے انسان کا بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ہے اللہ کی جو دی ہوئی شریعت ہے، یا جو مختلف اوقات پر مختلف قوموں کے لیے پیغمبر آئے ہیں، ان پیغمبروں کو جو ہے، ان پیغمبروں نے اپنی قوموں کو خطاب کیا، اس مشن کو، چونکہ آج ہمیں پتا ہے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے۔ انسان کا مقصد یہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو اپنانے کے لیے خود کو وقف رکھے، اس کو اپنانے کے لیے خود کو پیش رکھے۔ انذر عشیرتکم والاقربین، پہلے اپنے نفس کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس ڈھانچے میں ڈالنے کی، اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن جہاں تک آج کا جو آپ نے بہترین ایک موضوع چنا ہے، وہ یہ ہے کہ بے راہ روی اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، کس کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ دیکھیں سماج میں جہاں تک بہت سارے عناصر کا تعلق ہے، ایک والد جو ہوتا ہے، ایک یا والدین جو ہوتے ہیں، دونوں ماں اور باپ، ان کا جو بچہ ہے اور جو سماج ہے، یہ تین چیزیں ہیں: والدین، ان کے بچے اور سماج۔ ان تین چیزوں میں اگر ایک کنیکٹیوٹی ہوگی، ان تین چیزوں میں اگر ایک وجود، جس طرح سے انسان کے دل سے کوئی بات اتری، زبان بھی وہی کہے، دماغ بھی اسی چیز کا اشارہ کرے، یہ جو ایک اسٹریٹ فارورڈنس ہے، جب تک نہ یہ ہم میں آئے ہم بے راہ روی کو روک نہیں سکتے۔ اب جب بے راہ روی آئی، کس چیز کو ہم بے راہ روی کہہ سکتے ہیں؟ بے راہ روی سے ہم کیا مراد لیں؟ اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، بلکہ بے راہ روی کی بہت ساری شاخیں ہیں، بے راہ روی کی بہت ساری جو ہے قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو اس کی ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کی نافرمانی جب کرتے ہیں، اسی سے بے راہ روی کا آغاز و ارتقا ہو جاتا ہے، اور یہ بے راہ روی تب عروج پر پہنچتی ہے جب ہم شریعت کو مسل کر خود کے بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تبھی یہ بے راہ روی ہو رہی ہے۔ جب ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے والدین نے اس کی کفالت کے لیے کیا 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 ہے، جب ہم ایک بچے کو، دیکھو 3 سال کا بچہ جو ہے، ہم آج والدین جو بے راہ روی کے ذمہ دار والدین بھی ہے، جب ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو موبائل، 3 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اس بچے کے ذہن میں آج ہی سے یہ بات آ جاتی ہے، موبائل از مور امپورٹنٹ فار می دین پیرنٹ۔ اس کو لگتا ہے کہ موبائل جو ہے والدین سے زیادہ میرے لیے موافق ہے، مجھے یہ کیوں دیا جا رہا ہے، کیوں مجھے اس کے ساتھ ٹائم بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جب اس کو ہم یہاں سے ہی موبائل فون پرووائڈ کریں، آپ فی الحال اسی کے ساتھ لگے رہو، خود ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ بچوں کو پراپر ٹائم دینا ہے،
we have to give the time, we have to become the friends of our children. اس سے بھی ہم بے روی کو روک سکتے ہیں. مزید آپ سے گزارش ہے کہ آپ موضوع کو آگے بڑھائیں محترم ناربلی صاحب. اچھا مجھے خاموش صاحب ایک ہمارا ناظرین سوال پوچھ رہے ہیں. معذرت چاہتا ہوں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. آپ اگر کمنٹ میں جائیں, کمنٹ میں جی میں آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں. اب سن رہا ہوں سر سن رہا ہوں. ایک منٹ سن رہے ہیں آپ؟ جی میں آپ کی آواز اچھے سے سن رہا ہوں. ایک ناظر ایک ہمارے کرم فرما نے سوال پوچھا ہے کہ شرعی طور پر بچوں کی شادی کس عمر میں ہونی چاہیے؟ جی اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ جب میں اپنی بات نہیں کہوں گا, میں بات کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ وہ ہمارے رہبر کامل ہیں, وہ ہمارے مشعل راہ ہیں. چاہے ہم مانے یا نہ مانے, وہ ان کی جو شریعت ہے وہ ہم پہ بے چون چرا جو ہے چسپاں ہو جاتی ہے. شادی کی بہترین عمر کیا ہے؟ شادی کی بہترین عمر یہ نہیں ہے کہ بچہ پہلے ڈگریاں کر لے, بچہ پہلے وہ کر لے. ہاں ہر ایک والد یہی چاہتا ہے, ہر ایک ماں یہی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے سماج میں شان و شوکت سے رہے, سماج میں اس کو کوئی مالی یا کسی بھی طرح سے سماجی کوئی پرابلم نہ ہو جائے, کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے. لیکن قرآن کے مطابق, اسلام کے مطابق شادی ایک بچے کو تبھی کریں جب وہ بالغ ہے, عاقل ہے, اور صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے, اور جو اس میں جو یہ انسانیت کے تک اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک انسان ہوں. ہم ایک ایسے بچے کی بھی شادی نہیں کر سکتے جس کو بھی پتہ ہی نہیں کہ شادی کیا ہے. جب اس میں جو ہے عقل جب بالغ ہو جائے گی, اس میں جب وہ شعور سنبھالے گا, چاہے وہ اس وقت 18 سال کا ہو 21 سال کا ہو, بہتر یہی ہے کہ ہم وقت پر اپنے بچوں کی شادی کریں. آج میں ایک حالیہ سینسس کے مطابق جو سری نگر کا ڈسٹرکٹ ہمارا سے کشمیر میں ہے, صرف سری نگر ڈسٹرکٹ میں سید صاحب, ناربلی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی شکریہ جی. صرف سری نگر ڈسٹرکٹ میں ہی 45,000 لڑکیاں ایسی ہیں جو 35 سال کی عمر جو ہے اس سے تجاوز کر چکی ہیں, لیکن ابھی بھی ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ 21ویں صدی ہے, یہ انسانیت پر ایک داغ ہے, یہ ایک المیہ ہے کہ 35 سال کی لڑکی ابھی شادی کے بغیر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یا تو وہ سماج کے ساتھ جو اس وقت سماج کی جو یہ رکاوٹیں ہیں, مانگیں جو ہیں, وہ اس پر اتر نہیں سکتی ہے. جب ایک آسودہ حال جس کے پاس بہت ساری دولت ہے اپنی بچی کی شادی دھوم دھام سے کرتا ہے, اور ادھر ہی اس کی کروٹ میں ایک غریب ہے جو غریبی کے باعث یہ سب چیزیں کرنے سے قاصر ہیں, تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتا ہے. جب 35 سال کی لڑکی ہم دیکھ لیتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ کبھی کبھار وہ انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے. تو ہم نے جب نکاح کو ہم نے بہت مہنگا بنا لیا, تو برائیاں, بے روی, جنسی استحصال جس کو سیکچول ہیرسمنٹ کہہ سکتے ہیں, وہ زیادہ ہونے لگے. اگر ہم بر وقت اپنے کم خرچات کے مطابق ہی اپنے بچوں کی شادی کریں تو بہت ساری جو برائیاں اور اس وقت پنپ رہی ہیں ہمارے کشمیر میں, روز بروز ہمیں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا اگر ہم قرآن کے مطابق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہم اپنے بچوں کی شادی تب کریں جب وہ ہوش سنبھالیں, جب وہ اس چیز کا فرق کر سکیں کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ, ریسپیکٹ کیا ہے, کس چیز میں بھلائی ہے, کس چیز میں بہتری ہے. یہ جب وہ سنبھلنے لگے, یہ اس عقل کے اس درجے پر جب وہ پہنچے, تب ان کی شادی ہونی چاہیے. ناربلی صاحب. خاموش صاحب, ہلو. جی میں سن رہا ہوں. ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہم اس وقت مروجہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, بے شک اکثر بیشتر ہر کوئی والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے سے اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے. لیکن اس مروجہ تعلیم میں جو ادب ہے, جو شعور ہے, وہ اس کا فقدان ہے. اس کا کتنا اثر ہے آج کل ہماری اس بہرحالی پر جس سے ہم سب دو چار ہیں؟ رفیق صاحب. ہاں یہی گیا ہے کہ العلم فوق الادب,
یہ حدیث پاک ہے. پہلے ادب ہے پھر علم ہے. جس میں ادب ہوگا اسی میں علم بھی آ جائے گا. جہاں تک آپ کا سوال ہے، آپ کا کہنا ہے کہ اخلاقی گراوٹیں ہیں یا اخلاقی قدروں کا فقدان ہے اس وقت پورے سماج میں، چاہے ہم برصغیر کی بات کریں یا جملہ جو اس وقت دنیا ہے اس کی بات کریں، اس چیز کا فقدان بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے جو وجوہات ہیں، وجوہات یہی ہیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر، لائر بنانا چاہتے ہیں، وہ سپنے پورے کرتے کرتے وہ سپنے پانے کے لیے ہم جو ہے اپنا اثاثہ جو ہے، ہم جو ہے اپنی جو ہمیں یہ ہے اپنا اثاثہ میراث جس کو کہیں گے، اپنا آخرت جو ہے وہ ہم برباد کر رہے ہیں. اخلاقی قدروں کی جہاں ہیومن ویلیوز نہیں ہے وہاں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. انسانی قدریں کیوں گر رہی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کیا ہوتے ہیں. اور مجھے معاف کیجئے، تمام والدین مجھے سن رہے ہیں، اور والدین کو بھی یہ بالکل پتہ نہیں ہے کہ بچے کیا ہے. ہر ایک والد چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس کا فرما بردار رہے، لیکن اس کو فرما بردار بنانا ہے کیسے؟ اس کو اسلامی علوم سے آگاہ کرنا ہے، اس کو انسانی اور اخلاقی قدریں سکھانی ہے. جب ہم نے اس چیز کو دیا، جب ہم نے وہ چیز اس کو پرووائڈ ہی نہیں کیا، جب ہم نے اس کے نصاب میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں کی، تو یہی وجہ ہے کہ 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ یا 25 سال کا ایک نوجوان اپنی ماں کو مار رہا ہے، اپنے باپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرتا ہے. وجہ یہی ہے کہ اس کو ہم نے علوم اسلامیہ سے یا اخلاقی علوم سے، ہیومن ویلیوز سے، مورل ایجوکیشن سے جب ہم نے اس کو بے خبر رکھا، جب ہم نے اس کو لا علم رکھا، تو اس کے لیے وہ وہی پریکٹیکلٹی دکھائے گا جو ہم اس کو دیں گے، جو ہم اس کو، یہ گیو اینڈ ٹیک پروسیس ہے، جو ہم آج بوئیں گے وہی ہم آج کاٹیں گے. ایک اور بات میں آپ ایڈ کروں، جو آج کے ہمارے ڈرگ ایڈکٹس ہیں، چونکہ بے راروی کا موضوع چل رہا ہے، آج ایسے بھی نوجوان ہیں. میں خود آج سری نگر میں تھا اور وہاں یہ سننے میں آیا کہ بچے جو آج کے لڑکے جو ہیں وہ خود کو ایک انجیکشن لگواتے ہیں. یہ بھی ایک نشیلی ادویات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جب یہی بچے جو آج 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، آج جو اس وقت 70 سال کے ہیں، وہ تو جا رہے ہیں، کل یہی جو آج کے 20 سال 25 سال کے، they will be the decision makers of our society. وہ ہمارے سماج کے باشعور بن جائیں گے. ان کو they will become the authoritarian. وہ بااثر بن جائیں گے، وہ گاؤں کے جو ہیں سرپنچ بنیں گے یا جو ہیں خطیب بنیں گے. جب ان کی تربیت ایسی ہی آج ہو تو کل وہ اس قوم کو کیا وفا کر سکتے ہیں ناربلی صاحب؟ اگر ہم ان کو آج ہی سے، اگر ہم نے ان کو آج اپنی مستی جو ہے وہ کرنے دے دی، وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ناکارہ بنا رہے ہیں، اور کل جب وہی اس سماج کے باپ بنیں گے، اس سماج ایک بچے کے باپ بنیں گے، اس سماج کے ذمہ دار شخصی بنیں گے، تو کون سی ذمہ داری وہ اپنا سکتے ہیں؟ خدا را مجھے بتائیں، جب تک نہ آج ہی سے ان کو اپنا سلیبس، اپنا مینیفیسٹو پتہ ہوگا کہ فار وٹ پرپز وی ہیو بین سینٹ ہیئر، ہمیں کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے، یہ چیزیں ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے. تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام سے واقف ہیں، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. نارولی صاحب جی، ہیومنٹی. ہلو. جی سر میں سن رہا ہوں. ہیومنٹی سب سے بڑا دھرم ہے، سب سے بڑا مذہب ہے. انسانیت. یہاں سے ایک ناظرین ہمارا سوال پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے سائنٹیفکلی لڑکی کس عمر تک ماں بننے کی حالت میں رہتی ہے؟ کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں گے، جیسا ہمارے جو چلڈرن ہاسپٹل ہے یا جو ہمارا LD ہے یا دوسرے جو ہاسپٹلز ہے جہاں پہ ہماری ماں بیٹیاں ڈیلیوری دیتی ہیں، اکثر جو بچے ہیں یا تو ان کا ہارٹ بنا نہیں ہوتا ہے، یا پھر آ کر کے جو ہی جنم لیتے ہیں تو فوراً بعد ان کو ICU میں ریفر کرنا پڑتا ہے. بہت ساری کمپلیکیشنز آتی ہیں. اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ ایک ماں کس عمر تک اس قابل رہتی ہے کہ وہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہے. سائنٹیفکلی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. مذہب نے تو بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے کہ جب ایک ماں بیٹی کا جو بھی ہماری بچی ہے
جب ان کا پیریڈ شروع ہو جائے گا، کیونکہ سائنس اور مذہب میں کوئی شرم نہیں ہے، جب اس کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی شادی کر دو، کیونکہ وہ بالغ ہے، اس کے لیے تنبیہ بھی ہے، نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن سائنٹیفکلی ایک بیٹی، ایک ہماری بیٹی، یہ کس عمر تک کس قابل رہتی ہے، ہیلدی رہتی ہے کہ وہ ایک اچھے بچے کو جنم دے سکے؟ اور رفیق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کس عمر سے بچے کو جنم دے سکتی ہیں یا کس عمر تک؟ ہاں، ہیلدی ہاں جی، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، دیکھیں اسلام میں ایک ایسا نظام بنایا گیا، اسلام دیکھیں بالکل آسان ہے، لیکن ہردرمیوں کی وجہ سے، داندلیوں کی وجہ سے، نفس درمیانی کی وجہ سے ہم نے اسلام کو سخت بنا لیا ہے۔ ادروائز اٹ از سو ایزی ٹو فالو دا رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ دا نارمز آف اسلام۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس پر بات کریں گے تو سائنٹیفکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اس کی مانسک یا شاریرک جو ہے، جب تک اس میں وہ سٹمنا ہے، چاہے وہ 45 کی ہو، 46 کی، بلکہ ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ 50 پلس کی جو ہے یہ مہلائیں جو ہیں وہ بھی بچوں کو جنم دیتی ہیں، اور جہاں سے یہ ایج شروع ہو جاتی ہے وہ وہیں سے جہاں سے ماہواری شروع ہو جاتی ہے، جب شرعی طور پر اس کی پیریڈز، آپ ہی کا جو قول ہے اسی کو میں مقدم کروں گا، اسی پر اضافہ کروں گا، اس کے شروع ہو جاتے ہیں تو شریعتی طور بھی اور سائنٹیفکلی بھی تب سے وہ کسی بھی بچے کی ماں بن سکتی ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی نہیں، ایک تو یہ جسمانی طاقت ہوئی، دوسرا یہ ہوا کہ اس پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی مینٹل ٹارچر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی فزیکل جو ہے فزیکل وائلنس نہیں ہونا چاہیے، ہر قسم کا ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے، ہر وقت ایک ایسا شایان شاہ ماحول اس کے لیے موزون ہونا چاہیے کہ اس کے لیے پہلے اس کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، اس کے میکے میں بھی اور اس کے سسرال میں بھی، تبھی وہ ایک اچھے اور تندرست بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ ناربلی صاحب، ہلو، جی سر، میں سن رہا ہوں آپ کو، آپ نے سنا جو